रात दिन गर्दिश में हैं सातों ज़मीं व आसमां, हो रहेगा कुछ ना कुछ घबराएं क्या। गालिब की इस खूबसूरत शेर से आगाज़ करते हैं और मैं हूं MH नादिर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नेक्स्ट। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अब तक लाखों बरस बीत गए, मगर इंसान ने इतनी तरक्की नहीं की जितनी 16वीं सदी के बाद शुरू हुई। 16वीं सदी में तरक्की का हल्का सा आगाज़ हुआ, ताहम 17वीं सदी काबिल ज़िक्र इजादात का आगाज़ हुआ और देखते ही देखते 18वीं और 19वीं सदी में इंसान कहाँ से कहाँ चला गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि 16वीं सदी से पहले का इंसान जो लाखों बरस से था, 16वीं सदी के इंसान से मुख्तलिफ था क्या? 16वीं सदी से पहले का इंसान दिलो दिमाग और सोचने की सलाहियत 16वीं सदी के इंसान से अलग थी? ज़ाहिर है इसका जवाब नफ़ी में ही होगा, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से आज तक इंसान की शक्ल व शुबाहत, दिलो दिमाग वही हैं जो लाखों साल पहले के इंसान के थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि 16वीं सदी के बाद के इंसान ने ऐसी तरक्की की कि इंसान ने स्पेस टाइम को तोड़कर इन चाँद और दीगर सियारों तक रसाई हासिल कर ली। इस दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं जो इस बात का जवाब दे सके। तो हम इस सवाल का जवाब किस तरह तलाश करें? तो आइए हम इस सवाल का जवाब एस्ट्रोलॉजी से तलाश करते हैं। इस सवाल का जवाब सिर्फ़ और सिर्फ इल्मुल नजूम यानी एस्ट्रोलॉजी में ही छुपा है। तो चलते हैं अपने जवाब की जानिब। के लिए हमें पिछले ज़माने में जाना होगा। जैसा कि आपको मालूम है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से पहले इंसान सिर्फ़ और सिर्फ पत्थर के औजारों से काम चलाते थे। जैसा कि कुरान करीम में और ज़बूर मुक़द्दस में तहरीर है कि इरशाद बारी ताला है कि हमने दाऊद पर लोहा उतारा और लोहे को उस पर नरम कर दिया। यानी लोहा साइंस की तरफ पहला कदम था और इसके बाद छोटी छोटी चीज़ें ईजाद हुई, जैसा कि जंगी जहाज़, जंगी साजो सामान, तलवारें, ढाल और पत्थर को आग लगाकर दूर फेंकने वाले आलात। ताहम इंसान इससे आगे न बढ़ सका। आइए अपने सवाल की तरफ वापस चलते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि तरक्की 16वीं सदी के बाद कैसे मुमकिन हुई और एस्ट्रोलॉजी इसके बारे में क्या बता सकती है। कदीम ज़माने से 16वीं सदी तक जो भी ज़ायचे बनते थे वो 9 अदद सियारों पर मुश्तमिल थे, जिनमें शम्स, कमर, अतारद, वीनस, मरीख, मुश्तरी, ज़ुहल, रास और ज़नब। इनको मैं इंग्लिश में भी रिपीट कर देता हूँ। सन, मून, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड राहु एंड कीतू। जहाँ तक रास और ज़नब का ताल्लुक़ है, ये सियारे नहीं हैं, ये दोनों ज़मीन और चाँद के साए हैं। ताहम नजूम में इनके असरात को लिया जाता है, ख़ासकर इंडियन नजूम में उनको ख़ास हैसियत हासिल है। 16वीं सदी के बाद हमारे निज़ाम शमसी में प्लूटो, नेपचून, यूरेनस दाखिल हुए। यूरेनस की हैसियत अतारद जैसी, नेपचून की हैसियत मुश्तरी जैसी और प्लूटो की हैसियत मरीख जैसी समझी जाती है। जब यूरेनस मदार में दाखिल हुआ तो उस वक्त माहिर नजूम ने बता दिया था कि इस दुनिया में अब साइंसी इनकलाब का दौर शुरू होने वाला है। ऐसी ऐसी चीज़ें इंसान बनाएगा कि अक्ल दंग रह जाएगी, और वही हुआ। इंसान ने अपनी इजादात का आगाज़ कर दिया। फिर देखते ही देखते इंसान ने बहुत कुछ बना डाला और अब तक बना रहा है। जब नेपचून आया तो कहा गया अब दुनिया में मज़ाहिब एक नया रुख अख्तियार करेंगे और दुनिया में नशा आवर एशिया को नए नए अंदाज में फ़रोग़ हासिल होगा। इसके अलावा इंसान फ़रेबकारी के नए नए ढंग सीख जाएगा। पुरअसरार किस्म की दरियाफ़त होंगी। याद रहे कि एहराम मिस्र की दरियाफ़त भी आगाज़ नेपचून के बाद हुई थी। जासूसी को फ़रोग़ हासिल होगा और आलात जासूसी भी बनाएंगे। इंसान मकर फ़रेब करके खुश होगा और ख़ुद को फ़तह याब समझेगा। जिनसी आवारगी की कसरत हो जाएगी। इंसान जिनसी सुकून के नए नए तरीके तलाश करेगा। ख़ुद तो जिनसी आवारा होगा, मगर दूसरों को भी इसकी तरगीब देगा। अब आइए प्लूटो की जानिब। प्लूटो के बारे में कहा गया था कि इज्तिमाई अमवात होंगी, होलनाक किस्म की जंगें होंगी जिसमें लाखों इंसान मर जाएंगे।
اجتماعی اموات سے مراد یہ ہے کہ ایسی بیماریاں جو چھوت سے پیدا ہوتی ہیں، جیسا کہ پرانے دور میں طاعون اور موجودہ دور میں کرونا وغیرہ، انسان اپنی بربادی کے لیے ہولناک قسم کے ہتھیار بنائے گا جو لاکھوں انسانوں کی اچانک موت کا سبب بن جائیں گے۔ یہ ان 3 عدد سیاروں کا نہ رکنے والا سلسلہ جو شروع ہوا اب قیامت تک جاری رہے گا۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ 3 سیارے قرب قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے۔ موجودہ سال کے جتنے مہینے بھی باقی ہیں ان میں حالات کی تبدیلی کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے۔ اس وقت جو بھی سیارے زحل، مشتری، نیپچون، مریخ کو میں ڈسکس کروں گا، پاکستان کے ذائچے کے مطابق پاکستان کا برج جوزہ سے تعلق ہے اور پاکستان کا قمری برج قوس ہے۔ ویسے اس وقت سیارہ زحل پاکستان کے ذائچے میں 9ویں گھر میں الٹا چل رہا ہے اور چوتھے گھر کو دیکھ رہا ہے۔ مریخ پاکستان کے پہلے گھر میں موجود ہے۔ مارس اس وقت پاکستان کے پہلے گھر میں موجود ہے اور پاکستان کی پیدائش کے وقت بھی مریخ پاکستان کے پہلے گھر میں تھا، لہٰذا سیارہ مریخ کے پہلے گھر میں موجودگی کی وجہ سے عوام میں بے چینی اور انتشار گھبراہٹ کا خطرہ نظر آتا ہے۔ سیارہ مریخ چونکہ فوج سے متعلق بھی ہے اور 28 غالباً 28 اکتوبر کو الٹا بھی ہو جائے گا۔ فوج پر کام کا دباؤ بڑھے گا اور حکومت چند ایسے اقدامات کر سکتی ہے، اسپیشلی جب مریخ الٹا ہوگا جس کی وجہ سے عوامی انتشار میں اضافہ ہو سکتا ہے، عوام بھڑک سکتی ہے اور افواج پاکستان کو مداخلت کرنا پڑ سکتی ہے۔ قانون کا سیارہ مشتری بھی اس وقت الٹا چل رہا ہے۔ عدالتیں ناپسندیدہ فیصلے کر سکتی ہیں یا کرتی رہیں گی۔ پھر بھی مشتری 29 اکتوبر کو اپنا گھر تبدیل کرے گا اور اپنے ہی گھر میں واپس آ کر مضبوط ہو جائے گا اور پھر چلے گا قانون کا ڈنڈا۔ یعنی اب میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں اب قانون کا ڈنڈا چلنے والا ہے جو کہ سب کو لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ پاکستان کا سیارہ مشتری کا پیریڈ بھی چل رہا ہے۔ قرضے تو ہمیشہ ملتے رہیں گے، شاید سود بھی معاف ہو جائے۔ عمران خان کا ذاتی سیارہ اس وقت 28 اکتوبر کو الٹا ہو جائے گا۔ ان کا بھی مریخ سے تعلق ہے کیونکہ برج عقرب ہے ان کا اور مریخ سے تعلق ہے، تو ان کا ذاتی سیارہ جو مریخ ہے وہ 28 تاریخ کو الٹا ہو جائے گا اور خان صاحب کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، جیل بھی جا سکتے ہیں۔ ان کو خان صاحب کو زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت پڑے گی، احتیاط طلب ٹائم ہو سکتا ہے خان صاحب کے لیے۔ پاکستان کا دشمن اچانک حالات خراب کرا سکتا ہے، مذہبی انتشار، فرقہ واریت، مذہبی عناصر تنگ کر سکتے ہیں، انڈین طالبان کی اچانک واپسی ہو سکتی ہے کیونکہ پاکستان کے 9ویں گھر میں زحل اس وقت چل رہا ہے اور پہاڑی علاقوں میں زلزلہ کا خطرہ رہے گا۔ مہنگائی اور کساد بازاری میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ الٹے مریخ کی وجہ سے آگ لگنے کے واقعات ہو سکتے ہیں، فضائی حادثات اور ٹرینوں کے حادثات کا خطرہ رہے گا۔ اللہ پاک ہمارے پیارے ملک کو محفوظ رکھے۔ پاکستان کی پیدائش کے وقت سیارہ مریخ پہلے گھر میں موجود تھا، اس لیے پاکستان ہمیشہ آرمی کے انڈر ہی رہے گا۔ یہ پاکستان کی قسمت ہے۔ شاید پاک آرمی نہ ہوتی تو سیاستدان تو پاکستان کو بیچ کر کھا چکے ہوتے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، پاک آرمی ہی پاکستان کو بچانے والی ہے آج تک، اور شاید اکتوبر نومبر میں پاکستان کو پھر سے آرمی کی ضرورت پڑے گی۔ امریکہ کے متعلق بھی چند باتیں میں کرنا چاہوں گا۔ امریکہ میں یہ جب مریخ الٹا ہوگا، ابھی کل پرسوں سے مریخ الٹا ہونے والا ہے، تو جب مریخ الٹا ہوگا عوامی انتشار، مہنگائی، پٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے لوگ حکومت کے خلاف احتجاج اور جلاؤ گراؤ کر سکتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بڑی جنگ تو نظر نہیں آتی، لیکن جب مریخ الٹا ہوگا تو یعنی 28 اکتوبر کو، اس وقت پوری دنیا میں فضائی حادثے، آگ سے تباہی اور زلزلہ وغیرہ کا خطرہ رہے گا۔ چین اور امریکہ میں بھی کوئی گوریلا ٹائپ کی جھڑپیں ہو سکتی ہیں، اور کوئی بڑی جنگ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ کوئی گوریلا ٹائپ کی چھوٹی موٹی اور انڈر گراؤنڈ جھڑپیں جو ہے یہ ہو سکتی ہیں۔ اچھا، یہ میں نے ساری باتیں جو بتائی ہیں اب تک، جو کچھ بھی کہا ہے
وہ نہ تو میرا تجزیہ ہے اور نہ میرے ذاتی خیالات اور نہ ہی خواہش، بلکہ یہ سب کچھ میں نے سٹارز کے اثرات بتائے ہیں، اس کے مطابق ہی یہ میں بات کر رہا ہوں۔ کائنات میں جتنے بھی سیارے ہیں جو انسانی آنکھ یا ٹیلیسکوپ کے ذریعے نظر آنے والے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 2 کروڑ کے قریب سمجھی جاتی ہے۔ جبکہ ہمارے سولر سسٹم میں پرانے سیارے جو 16ویں صدی میں کام کرتے تھے ان کی تعداد ٹوٹل 12 ہے۔ کچھ عرصہ پہلے 3 یا 4 سٹار اور بھی دریافت ہوئے ہیں، ان کی تعداد اب ٹوٹل تعداد 16 ہو گئی۔ ہماری زمین ان کے انڈر ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں رب العالمین کی یہ جو باقی کائنات ہے اور یعنی باقی 2 کروڑ سیارے جو موجود ہیں وہ کس کام کے لیے ہیں۔ سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جوپیٹر، جسے عربی میں مشتری کہتے ہیں اور ہندی میں گرو کہتے ہیں، مشتری کی زمین سے گریویٹی کئی گنا زیادہ ہے، اس کا قطر بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ ہماری زمینیں، ہماری 1300 زمینیں اس میں سما سکتی ہیں۔ جوپیٹر کا کام یہ ہے کہ اپنی گریویٹی کی وجہ سے جو شہاب ثاقب ہوتے ہیں، اس آسمان پر تیرنے والے پتھر، ان کو زمین کی طرف آنے سے روکتا ہے۔ اگر مشتری نہ ہو تو جتنے بھی شہاب ثاقب آسمان پہ گھوم رہے ہیں یہ ہماری زمین میں داخل ہو جائیں اور ہماری زمین تباہ و برباد ہو جائے۔ کچھ شہاب ثاقب اتنے بڑے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی سمندر میں گر گیا تو 10 سونامی جتنا ایک سونامی آ جائے گا اور آدھی سے زیادہ دنیا ڈوب جائے گی۔ لیکن رب کائنات کی قدرت، مشتری جوپیٹر کا صرف یہ کام ہے کہ ان شہاب ثاقب کو ہماری زمین میں آنے سے روکنا۔ کبھی کبھار جیسے امریکہ، میکسیکو اور لاطینی امریکہ کے کچھ علاقوں میں ایک شہاب ثاقب گرا بھی تھا، اور وہ بھی بہت چھوٹے چھوٹے سائز کی تھے۔ ویسے بھی شہاب ثاقب ہمارے مدار تک آتے آتے جل جاتے ہیں، جو ہمارے مدار کو توڑ کر زمین تک پہنچ جاتے ہیں اور تباہی مچاتے ہیں۔ 16ویں صدی کے بعد جو سیارے دریافت ہوئے، یعنی یورینس، نیپچون، پلوٹو، ان تینوں نے کیا کیا، ان کی دریافت کے بعد دنیا میں کیا تبدیلی آئی۔ یورینس اور عطارد ایک جیسے کام کرتے ہیں، یعنی یورینس لائک مرکری، نیپچون لائک جوپیٹر اینڈ پلوٹو لائک مریخ، یعنی یہ ایک طرح کے کام کرتے ہیں۔ یورینس جدت کا سٹار ہے، اور یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ موبائل، ٹیلی ویژن، اے سی وغیرہ جو بھی سائنسی ایجادات ہوئیں اور دن بہ دن سائنسی ایجادات اپنے عروج پہ ہیں، کیونکہ زیادہ ایجادات اور سائنسی ترقی 2001 کے بعد ہوئی۔ ترقی تو 16ویں صدی کے بعد سے لے کر اب تک مسلسل ہو رہی ہے۔ ہم اس ترقی والے دور کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا دور 16ویں صدی سے 1850 تک ایک دور، اس دور میں توپیں، بندوقیں، گولیاں وغیرہ بنی تھیں، اور 18ویں صدی سے 19ویں صدی کے شروع تک اس دوران بھی دنیا میں چھوٹی موٹی ایجادات ہوئیں، اور پھر 1900 سے 1950 کے درمیان انسان نے کافی ترقی کی۔ اس ترقی کے دور میں گاڑیاں، جہاز وغیرہ بنانے میں کامیاب ہوا۔ 1950 سے 1980 کے درمیان بھی نئی ایجادات ہوئیں، اور پھر 1980 سے 2000 کے درمیان کا وقت بھی کمپیوٹر ایجاد ہوا، اور کمپیوٹر تو ایجاد پہلے ہو چکا تھا، بلکہ ترقی کمپیوٹر کی اس دور میں ہوئی۔ لیکن 2001 کے بعد سے لے کر اب تک کیسی حیران کن ایجادات ہوئی ہیں، اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس رفتار سے سائنس نے ترقی کی اور کر رہی ہے، تو آنے والے 25 سالوں میں کیا سے کیا ہو جائے گا۔ سیارہ نیپچون جنسی بہراوی میں اضافے کا سبب بنا، اور پلوٹو جو ہے وہ اجتماعی اموات، جنگی جنون اور تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی بھرمار کا سبب بنا۔ اور مشتری جو ہے، سائنسدان کہتے ہیں کہ جب دنیا تباہ ہوگی تو شہاب ثاقب زمین سے ٹکرا جائیں گے اور دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ مشتری جو ان ساری شہاب ثاقب کو روکے ہوئے
ایکچولی یہ مذہب کا سٹار بھی ہے، کیونکہ ہم مذہب سے دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں. ہم ہم مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، مشتری بھی اپنی افادیت جو ہے گریویٹی وہ جو ہے کھو دے گا اور پھر دنیا تباہ ہو جائے گی. تو اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے اور اپنا خیال رکھیں. جلدی ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو تک. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.